अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मगफ़िरातुहु। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम हम सब के बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा ले और खैर के बोल अता फ़रमाए, और आपके मन में जो मुरादें हैं अल्लाह करीम उन्हें दुनिया और आखिरत की खैरों बरकतों और भलाइयों के साथ इंशाअल्लाह पाया तकमील तक पहुँचाए, और हर दुआ में आफ़ियत और बरकत डाल दे, बरकतों में बरकतें डाल दे और राज़ी हो जाए, अपना दस्ते शफ़क़त इंशाअल्लाह अता फ़रमा दे। बहुत सी फ़ोन कॉल्स आती हैं और यूजुअली जो मैं आपसे बात करती हूँ वो उन्हीं पे बेस कर रही होती हैं, लेकिन कुछ फ़ोन कॉल्स ऐसी होती हैं कि वो बंदे के मन को झंझोड़ के रख देती हैं। यानी लेट नाइट, मेरी तो वो लेट नाइट ही थी। आप लोग तो ज़रा देर तक जागते हैं, मेरा तो ये होता है कि जो ही इशा हुई और मेरी बत्ती बुझ गई ना, बिल्कुल ड्रेन हो जाती हूँ और फिर नालायकों की तरह बस सो जाती हूँ। तो वो कॉल ऐसी थी कि दिन से मैसेजेस आ रहे थे, मुझे उस करब का, उस दुख का, उस तकलीफ़ का अंदाज़ा था, लेकिन बाज़ औक़ात बंदा कुछ मैसेजेस को जानबूझ के इग्नोर कर रहा होता है कि अपने मन में इतनी हिम्मत नहीं होती, या उस दिन आपको ऐसे बहुत से दुख आपने सुन लिए होते हैं कि आपको लगता है कि कलेजा फट जाएगा अगर ये कॉल मैंने सुनी या बात की। लेकिन बच्ची की कॉल आई, मैंने ना चाहते हुए भी अपनी बिल्कुल बॉडी ड्रेन थी मेरी, कोई एनर्जी नहीं थी कोई दुख सुनने की। मैंने वो फ़ोन कॉल अटेंड की और फिर आप सोच नहीं सकते वो कितना तकलीफ़ दे है कि आप किसी की आओ फगां, किसी की पुकार चीख सुन रहे हो, आप उसको कोई हेल्प आउट नहीं कर सकते। और वो रोना एक घर का रोना नहीं है, वो तकरीबन हमारे फैमिलीज़ का जो देसी घराने हैं उनमें 90% हमारी बच्चियों का यही दुख है। और वो दुख क्या है, अब मुझे नहीं पता कि दूसरी पार्टी का इस पे मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि मैं तो फ़ीमेल से ही बात करती हूँ ना। वहाँ पे जो मैं दुख सुनती हूँ उसमें एक चीज़ कॉमन होती है, और वो ये है कि नमूदो नुमाइश, रिया और मर्दों का अपने ख़ानदान की तरफ ऐसा एक झुकाव कि जिसमें वो अपनी बीवी के हकूक़ को पामाल कर देते हैं। नशा, शराब, जुआ, औरतें, इल्लतें, ज़िल्लतें, किल्लतें। अब वो बच्चियाँ कैसे बर्दाश्त करें एक दूसरी औरत को, वो कैसे बर्दाश्त करें कि मियाँ मज़दूरी करता है, कमाता है, और फिर पाकिस्तान अपने किसी भांजे भतीजे की शादी पे जाके वो वहाँ पे भाभियों को सोने के चूड़े बनवा के डाल रहा है, वो बड़े बड़े हॉल बुक करा रहा है, किसी भाई को प्लाज़ा, किसी भतीजे को ऑफ़िस खोल के दे रहा है, और यहाँ बच्चे ग्रोसरी को तरस रहे हैं। लेकिन पीछे एक टोर हो जाए कि जी चौधरी साहब आए हुए हैं, और फिर 3-3 महीने मुड़ के यहाँ की फ़ैमिली की ख़बर नहीं लेनी। आप सारे पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ाना मिन मब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लना अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़सीला, कि जिस तन को ये लगती है वो कर्ब और वो दुख। बच्ची का कहना ये था कि अगर मैं इसे उस वक़्त छोड़ देती जब मेरे बच्चे छोटे थे और ये नशे करके और शराब पी के आता था, तो आज मैं इस तकलीफ़ में ना होती कि जवान बच्चों के साथ मुझे लगता है कि मुझे उनसे भी हाथ धोने पड़ेंगे, क्योंकि कब तक ये जवान बच्चे ये बर्दाश्त करेंगे कि बाप गैराज में, बेसमेंट में या अपने बेडरूम में नशा करता हुआ पाया जाए, और फिर जो वो फजूलियात, शोर व गौगा, क्योंकि ये तो उम्मुल खबाइस है ना, जिसने इसको मुंह लगा लिया उसके बाद उससे माँ, बहन, बच्चे, बेटी, बीवी की कोई तमीज़ नहीं रहेगी, और वो हर रबिश बकेगा, और वो उसे कोई भी उंगली लगा के कोई भी काम निकलवा लेगा, और उनके अपनों को उनसे उनसे उन्हें लूटना आता है। अब यहाँ पे सिचुएशन जब ये है कि ये दुख मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ घरों में है। कहीं तो ये है कि झुकाव बैक होम में इतना है कि एक बच्ची है, उसके हस्बैंड हर 6 महीने यहाँ काम करते हैं और 4-5-6 महीने के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं और वहाँ जाके खूब अय्याशियाँ करते हैं। क्या पाकिस्तान खुदा न खास्ता कोई अय्याशी का अड्डा है? इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया वो मुल्क, क्या वहाँ इस्मतें, अज़मतें और दुपट्टे इतनी आसानी से बिक जाते हैं? एक तो गुर्बत का सबसे बड़ा रोना ये है कि वहाँ इज़्ज़तें बिक जाती हैं, बेटियाँ बिक जाती हैं, बेलबासियाँ आ जाती हैं। और ये मेरे देश के साथ हुआ, और ये मेरे लिए और तकलीफ़ दे होता है कि जब मैं ये सुनती हूँ कि वो अय्याशी करने पाकिस्तान गए। क्या ये कोई थाईलैंड बन गया पाकिस्तान? कितनी बेइज्जती की बात है। और वहाँ जाके वो जो मर्द अपनी बीवी को यहाँ छोड़ के
اور 6 مہینے وہاں جا کے کبھی وہ کسی صحت افزا مقام پہ پھر رہا ہے تو کبھی کہاں، تو آپ خود سوچ لیں. اور بیویوں کو پتہ ہے جو ان کی کرتوت یہاں ہے وہ وہاں پہ بھی ہیں. اور اتنا میرا دل دکھا، اتنا دل دکھا. اور میرا ایسی ساری بیٹیوں کے لیے یہ ہے کہ بیٹا یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. یہ ان خواتین کے لیے میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہم سب ان کے لیے دعا کریں گے. لیکن آپ نے انتہائی قدم کوئی نہیں اٹھانا. اب یہ دیکھیں کہ رب کائنات ذوالجلال والاکرام حی القیوم ہم سب کا والی ہے، ہم سب کا وارث ہے. اور اسی طرح عرشوں پہ وہ بلند ترین ہے تو فرش پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ساری مخلوقات میں سے جیسے وہ یکتا ہے نا، یہ بھی انسانوں میں یکتا ہی ہیں. ان کی محبت میں میرے رب نے کائنات بنائی ہے. ان کے پاس پرسائش زندگی کا آپشن موجود تھا. ان کے لیے عہد کے پہاڑ سونے کے بنائے جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے مشکل زندگی آپٹ کی ہم جیسوں کے لیے. کہ جب 15 صدیوں کے بعد ہم جیسی روتی سکھتی مائیں بہنیں بیٹیاں جب ان اذیتوں سے گزریں تو انہیں پتہ ہو کہ مشکل زندگی، دکھیاری زندگی، یہ بھٹی میں پگھلنا، یہ خصوصیت ہے، عمومیت نہیں ہے. یہ کوئی اسپیشل ہے. اسی لیے تو انبیاء نے اس کو اختیار کیا ہے، اسی لیے تو اولیاء نے اس کو اختیار کیا ہے. اگر عمومیت ہوتی تو لوگ تو بڑے بظاہر آپ دیکھتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ میرے آس پاس تو سارے لوگ سکھی ہیں، میاں بچوں کا خیال رکھتے ہیں، گھر بار کو دیکھتے ہیں، گاڑیاں ہیں، سواریاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں. میں اس طرح سے نیم بے وقوفی کی حالت میں جی رہی ہوں. دیکھیں ایک آپ کو میں مثال دیتی ہوں. جیسے بارش ہوتی ہے، آپ نے گریڈ 3 4 5 میں پڑھا ہوگا سب نے کہ یہ جو بادل آسمان پہ خوبصورت سے تیرتے ہیں، یہ لگتا ہے جیسے روئی کے گھالے ہیں دیکھنے میں، ہم سب یہی سمجھ رہے تھے، لیکن اندر ان کے پانی بھرا ہوتا ہے. وہ بڑے لطیف طریقے سے اوپر تیر رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بڑی موج مستی میں چل رہے ہیں، لیکن اندر بھرے ہوتے ہیں پانی سے. پھر بجلی کی کوند اور کڑک کے ساتھ وہ زمین پہ برستے ہیں. وہ جو اوپر سیر کر رہے تھے، تیر رہے تھے، زمین کی پستیوں پہ آئے. وہ جو ان کا وجود روئی کے گھالے جیسا تھا، وہ پانی بن کے کہیں گٹروں میں، کہیں نالیوں میں، یعنی وہ بلندی سے پستی تک گرے. لیکن پھر کیا ہوا؟ یہاں ہماری زندگی میں سوچنے کا سبق ہے. پھر سورج کی تپش نے ان پہ پڑی، ان کو دوبارہ اٹھایا، وہ ویپر بن کے، آبی بخارات بن کے وہ اوپر اڑے اور پھر وہ بادلوں تک پہنچ گئے. گویا پستی میں جو انہیں تپش ملی، جو انہیں مشکل ملی، جو انہیں جلایا گیا سورج کی گرمی میں، تو پھر انہیں رب نے بلندی عطا فرمائی. یہ سائیکل جو ہے نا، یہ ہماری زندگی کے ساتھ بڑی مماثلت رکھتا ہے. یہ ہوا کے دوش پہ اڑتے تیرتے بادل اس چکی میں سے نکلے ہیں، سورج کی تپش میں وہ ویپر بن کے اڑے ہیں، پھر وہ آسمانوں کی بلندیوں پہ پہنچے ہیں. دیکھیں پستی تو زمین میں تھی، اگر سورج کی تپش نہ بڑھتی تو وہ پستی میں ہی رہتے، بلندی کی ہواؤں پہ نہ تیرتے پھرتے. انسان بھی عالم ارواح میں بلندیوں پہ تھا، اس کی روح آسمانوں پہ تھی، پھر روح زمین کی پستیوں پہ آئی. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا اپنا اختیار تھا، عیش کرے تو یہیں کا یہیں پستی میں رہ جائے، سجین کا باسی بن جائے، یا رب ذوالجلال کے جو نظام کائنات ہے، جو اس کے احکامات ہیں، جو اس کی شریعت ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے تو فرشتوں سے بلند تر ہو جائے. اور شریعت پہ عمل کرنا کوئی آسان نہیں ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ٹھیک ہے نا؟ پانی نے سورج سہا تو بلندیوں پہ پہنچا. اگر انسان دنیا میں آرام اور آشائش کو چنے گا، مجاہدے سے نہیں گزرے گا. یہ جو شریعت پہ عمل ہے یہ باقاعدہ ایک مجاہدہ ہے، اور مجاہدے کی آنچ اس کو نہیں لگے گی تو وہ دوبارہ بلندیوں تک نہیں پہنچ سکے گا، جنت الفردوس کا باسی نہیں بن سکے گا. ہم سب چکی میں پستے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہماری پکڑ ہو گئی، ہم سمجھتے ہیں آزمائش آ گئی. ہم بھول جاتے ہیں. اگر وہ ہمارے شیخ بتاتے ہیں کہ مولانا روم رحم اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، انہیں اپنا مزید قرب عطا فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک جو بٹارن ہے جو چنے بھونتی ہے، اب چنے اس نے ڈالے تپتی ہوئی ریت میں تو وہ ظاہر کڑکنے لگے اس میں،
تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا، تو انہیں ہمیں آگ میں ڈال دیا. یہ بچیاں بھی یہی کہتی ہیں، کیا گناہ کیا ہے ہم نے، کہاں سے ہماری پکڑ ہوئی ہے. وہ چنو نے بھی بٹارن سے یہی کہا تھا کہ ہم نے کیا بگاڑا ہے، ہمیں اس میں تم نے ڈال دیا. اس نے کہا میں تمہیں پہلے سے لذیذ بنا رہی ہوں، جتنی تیز آنچ پہ، جتنی گرم ریت میں تمہیں بھونوں گی تم میں مزہ پیدا ہوگا. بالکل اسی طرح میرا رب ہمیں مسائل سے، اور یہ جو گھر کے اندر کے مسائل ہوتے ہیں نا، وہ میں آپ سے کہتی ہوتی ہوں نا کہ یہ جو جوتے کے اندر پتھر ہے یہ بڑا ستاتا ہے، چلنے نہیں دیتا، قدم اٹھتے نہیں ہیں، پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں، ایڑیاں خون آلود ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ باہر کا پتھر ہوتا ہے نا تو ہم اس سے بچ بچا کے گزر جاتے ہیں، اسے راستے سے ہٹا لیتے ہیں. لیکن یہ جو گھروں کے اندر پتھر ہیں، نشے کے نام پہ، جوئے کے نام پہ، زنا کے نام پہ، نگاہوں اور شرمگاہوں کی بے حیائی اور بے پردگی کے نام سے، اب میں انہیں کیا نام دوں، کیا کیا کہانیاں نہیں میں سنتی. وہ کہانیاں جو بچیاں اپنی ماں کو نہیں بتا سکتی کہ ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، بہنوں کو نہیں بتا سکتی کہ کسی بھی وقت یہ باتیں سرے بازار اچھال دی جائیں گی، بھائیوں کو نہیں بتا سکتی کہ ان کے تو اتنے ظرف ہی نہیں ہوتے کہ وہ بہنوں کا دکھ اٹھا سکیں. یہ باتیں وہ میرے کندھے پہ سر رکھ کے رو کے بتاتی ہیں. اللہ کرے کہ میں ایسی صاحب دعا ہو جاؤں کہ میں ان کے لیے مانگوں اور وہ قبول ہو جائے. اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ سارے دکھ مٹ جائے کائنات سے، سارے آنسو پوجھ لیے جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک استاد اپنے شاگرد کو سزا دیتا ہے، کیا اسے سزا دیکھ کے خوشی ہو رہی ہوتی ہے؟ اسے نقصان پہنچا کے اسے مزہ آ رہا ہوتا ہے. وہ اس کی خامیوں کو، اس کی کمیوں کو نکال رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اچھا قابل انسان بنے. بالکل اسی طرح اللہ پاک ہمیں دنیاوی مشکلات، سختیوں، حالات کے تھپیڑوں سے گزارتے ہیں تاکہ یہ جو اس بھٹی میں سے گزار کے نا ہم کچے چنوں کو وہ لذیذ بنانا چاہتے ہیں. یہ اس کا اصل پیار ہے، میرے مولا کا اصل پیار ہے ہم سے. وہ ہم پہ پے در پے آزمائشیں بھیجتا ہے اور پھر ہمیں چمکاتا ہے، لشکاتا ہے. جیسے سنار بھٹی میں سونے کا زیور ڈالتا ہے، لشکا کے نکال دیتا ہے. بھٹی میں سے تو گزرنا پڑے گا، بھٹی میں سے تو گزرنا پڑے گا. آپ دھوبی کو کپڑے دیتے ہو، یہاں تو وہ سلسلے نہیں پاکستان میں، یہاں آپ ہیوی لوڈ پہ مشین کو چلاتے ہو، کتنا رگڑا لگتا ہے. دھوبی اس سفید کپڑے کو بھٹی میں ڈال کے نیچے آگ جلاتا ہے، پھر اسے زور زور سے پتھر پہ پھینک مارتا ہے، پھر اسے ڈنڈوں سے کوٹتا ہے تاکہ اس کی سفیدی چمک جائے. لیکن جو رنگین کپڑے ہوتے ہیں انہیں وہ نہیں بھٹی میں سے گزارتا. جو اصل میں اندر سے جن کی اصلیت جنت الفردوس کے قابل ہے نا، جو اس لسٹ میں ہے، ان کو میرا رب امتحانوں میں سے گزارتا ہے. اب سارے انبیاء کی زندگی کو دیکھ لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب، پسندیدہ ترین پیارے لاڈلے، کہ ان کے بالوں، زلفوں، کملی کی قسمیں کھائی ہیں میرے رب نے قرآن میں، چہرے بکھڑے کی باتیں کی ہیں، ان کی عادات و اتوار، اور کیا ان کے ساتھ احترام کہ وہ جہاں استراحت فرما رہے ہیں نا وہاں قیامت تک کوئی اونچی آواز میں نہ بولے. یہاں میں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ جو مدینہ منورہ جاتے ہیں، کسی دن میں اس پہ بات کرنے والی ہوں انشاءاللہ بشرط زندگی، وہ وہاں جا کے سرے لگا لگا کے اور نعتیں پڑھ رہے ہیں اور پھر رہے ہیں اور واعظ و تبلیغ مسجد نبوی میں نہ کریں. وہاں صرف خاموشی، صرف خاموشی. کیونکہ صحابہ اکرام جیسی ہستیوں کو حکم تھا کہ یہاں آ کے جو آپ سے بات کرنا چاہے نا پہلے صدقہ دے کے آئے، اپنی اعمال اکارت نہ کر دینا. بڑے حد ادب ہیں اس در کے، اس گھر کے، وہاں جا کے اپنی محبتوں کے اظہار اس طرح نہ کریں. اب سارے انبیاء کی زندگی کو دیکھیں، کیا میرے رب کے لیے یہ مشکل تھا؟ پوری کائنات اس کے اشارہ ابرو میں رکھی تھی. وہ انہیں کائنات کے وہ لاڈلے ترین ہستیاں ہیں جنہیں میرے رب نے ایک خاص نورانی مٹی سے بنایا ہے. اب میرا رب ان کو بہترین زندگی نہیں دے سکتا تھا، لیکن کیوں نے اس مشکل میں سے گزارا؟ ہر ایک کی زندگی مشکلات سے بھری پڑی ہے، کیونکہ اس زندگی میں خصوصیت ہے، وہ اسپیشلٹی ہے، وہ میرے رب نے ان کو عطا فرمائی ہے. اس کا مطلب ہے مشکل زندگی اولیاء انبیاء کی زندگی ہے. اگر ہمیں زندگی میں ٹیسٹ امتحان آئے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ
ہمیں اس زندگی کا پرتاؤ مل رہا ہے، انشاءاللہ اللہ کریم ہماری نسلوں سے بھی ان کے کوئی بڑے کام لے گا. یہ ہماری دھلائی کا پیریڈ چل رہا ہے. اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے نا کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. اب جو بچیاں روتی چیختی ہیں ان کو یہی ہے نا کہ ہسبینڈ میرا ہو اور آنکھیں کہیں اور لگائے، یا اس غلیظ حالت میں جب کہ وہ بدبو کا ببوکا ہے وہ ہم اس کی طلب بن جائیں نشے میں، تو ہم سے یہ نہیں ہوگا. لیکن یہ تو سوچے نا، یہاں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی ہمارا نہیں ہے. اگر یہ ہمارا ہو نا سب کچھ تو یہ ہمارے ساتھ جائے. میں مروں نا تو میرے ساتھ میرا بنگلہ گاڑی ساری میری قبر کے اوپر رکھی جائے. میرا بینک بیلنس ڈالرز کی دتھیاں بنا کے نا ربر بینڈ چڑھا کے میری قبر میں میرے کفن میں ڈالا جائے. کچھ بھی نہیں جائے گا، نہ میری اولاد، نہ میرا مال، کچھ بھی نہیں. اس لیے اس کا مطلب یہ سب میرا نہیں ہے، یہ یہاں رہ جائے گا. میرا ہوتا تو میرے ساتھ جاتا. یہ رب کریم کا عطا کرتا ہے. اس سے صرف اتنا ہی آ کے ہمارا کہ ہم نے جائز ضروریات پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے شیخ حضرت سعید سرفراز شاہ صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ انسان عبادت کرے اپنے رب کے لیے اور زندہ رہے دوسروں کے لیے. بڑی خوبصورت بات ہے. رب سے اس لالچ میں عبادت نہ کی جائے کہ میں یہ پڑھوں گی تو مجھے یہ مل جائے گا، میں یہ کروں گی تو مجھے یہ مل جائے گا. نہیں، اس لیے کہ وہ لائق عبادت ہے، اس لیے اس کی عبادت کی جائے بغیر مطلب طلب کے. بس کی جائے اس کی عبادت اور زندہ رہیں دوسروں کے لیے. دوسروں کو ہماری ذات سے کوئی فائدہ مل جائے، ہم کسی کے کام آ جائیں، ہم کسی کی بیساکھی بن جائیں، ہم کسی کی سیڑھی بن جائیں، ہم کسی کا آسرا بن جائیں. کوئی ہمارے کندھوں پہ پیر رکھ کے بے شک ترقیاں کر لے، پالے، کوئی بات نہیں. ہم فلور میٹ بن جائیں، ہم جھکنا سیکھ لائیں، ہم میں عاجزی آ جائے تو ہم اللہ کے مقرب بندوں میں انشاءاللہ ہو جائیں گے. اب جہاں تک بچی کا خیال ہے کہ مجھے چھوڑ دینا چاہیے، بیٹا چھوڑ دینے کا، بچیاں مجھ سے یہ کہتی ہیں کہ ہم جتنی بھی مشکل میں ہوں، آپ کہتی ہیں کہ نہیں نہیں بیٹے گزارا کرنا ہے، ہمت کرنی ہے، صبر کرنا ہے، سہ جانا ہے. بیٹیاں تو ہے ہی صبر شکر کا نام. آپ ایسے کیوں کہتی ہیں؟ بیٹا دیکھیں، جس چیز کو میرے رب نے ناپسند کیا ہے، طلاق کو، کوئی بھی شخص آپ اس سے پوچھیں گی تو وہ اسے پسند نہیں کرے گا. جسے رب نے ناپسند کیا ہے، جس سے کراہت کی ہے، حلال چیزوں میں سے کراہت کی ہے، وہ طلاق ہے. اب میں اسے کیسے جائز کہہ دوں؟ میں اسے کیسے کہہ دوں کہ آپ طلاق لے لیں اور بچوں کا انجورمنٹ لے کے اپنے ساتھ؟ کیا اکیلی عورت اس سوسائٹی میں، چاہے نام کا شوہر ہے، ایک یوں ہی سمجھیں کہ ایک باڈی گارڈ آپ کے گھر میں رہ رہا ہے، کوئی دوسرا تانک جھانک نہیں کر پاتا. کوئی سوچتا ہے. متعلقہ خواتین اور سنگل مامس کے جو مسائل میں سنتی ہوں نا، جو بیٹے ہوتے ہیں نا وہ گریڈ 8 9 میں ہی آنکھیں دکھانے لگ جاتے ہیں. جب ماں انہیں روکتی ہے نا ہائی اسکول کے شر سے بچانے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں دیٹس وائی مائی ڈیڈ لیو یو. اگر تم اچھی ہوتی تو ڈیڈی نہ چھوڑ کے جاتے. وہ اسی وقت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں. اور جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ یونیورسٹی تک ساتھ دیتی ہیں. اس کے بعد جب وہ ادھر ادھر دیر سے آنے لگتی ہیں، ان کو جب مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں تو تمہیں چھوڑ جاؤں گی. بلکہ ایسا ہو چکا ہے بدقسمتی سے. سنگل ماؤں کے تو بڑے مسائل ہیں. اس لیے میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ آپ طلاق لے لیں. اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ شادی کو آخری حد تک چلانے کی کوشش کرنی ہے، تو بندہ اسے کیسے کہہ سکتا ہے کہ توڑ دیں؟ اب بچی کا یہ ہے کہ وہ نشے کی حالت میں بھی، چاہے وہ لڑے مارے، میں پھر بھی اس کو کھانا ناشتہ دیتی ہوں، وہ پھر بھی نہیں کھاتا. بلکہ وہ لڑائیاں جو بے ہوشی اور نشے میں اس نے کی ہوتی ہیں وہ اس کو یاد ہوتی ہیں. کیونکہ جب ٹو مچ نشہ زیادہ عرصے تک کیا جاتا ہے تو پھر اس کا اثر اس طرح نہیں ہوتا، دماغ معاف نہیں ہوتا، کام کر رہا ہوتا ہے، یاداشت باقی ہوتی ہے، اور اگلے دن تک اس کو یاد ہوتا ہے کہ اس دوران میں نے اسے کیا کہا تھا اور اس نے میرا نہیں مانا، جو میں کیسے لڑا تھا. اب وہ ساری لڑائیاں اس کو یاد ہوتی ہیں اور وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، باہر سے اپنا کھانا لائے کھائے. یعنی وہ پھر بک بکارے فضولیات، وہ ساری بکواس اس بچی کو سننی پڑتی ہیں. اور یہ بہت ساری بچیوں کی کہانی ہے. دیکھیں، اللہ پاک نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ بیویوں سے اس نے سلوک کرے. اگر بیوی خدا نخواستہ راہ بھولی بھٹکی ہے اور شوہر اپنے حقوق حد سے بڑھ کے ادا کرتا ہے، تو میرے رب کے ہاں یہ بہت بڑی عطا ہے کہ وہ آپ سے اس نے سلوک نہیں کر رہا، اپنے حقوق پورے نہیں کر رہا، آپ کے حقوق آپ کو نہیں دے رہا، فرائض پورے نہیں کر رہا.
لیکن آپ پھر بھی اس کی علتیں ذلتیں قلتیں زیادتیاں سب برداشت کرتی ہیں۔ اب دیکھیں روزے قیامت تو ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے، کوئی ماں بیٹے کا حساب نہیں دے گی، بیوی شوہر کا نہیں دے گی، اب اس شخص کو اپنا حساب دینا ہے۔ اس کی زیادتیاں، اس کا شراب نشہ جوا زنا جو بھی ہے وہ سب اس کے کھاتے میں ہے، اس سے پوچھو گی، آپ سے آپ کے کردار اخلاق کی پوچھو گی۔ آپ کا اخلاق اگر آپ نے 100% اس کے ساتھ اچھائی کی ہے تو کیا اس پہ شکر نہیں بنتا کہ روزے صاحب آپ جواب دینے سے بچ جائیں گی، کہ آپ نے جوابی کارروائی نہیں ڈالی، اس کی برائی کے جواب میں بھی آپ نے اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا اور اپنے سارے فرائض اس حالت میں بھی اس کو کھانا اور سارا کچھ پرووائڈ کیا، اس کی بات مانی، تو اس پہ آپ سے کوئی جواب دہی نہیں ہوگی۔ اس پہ تو آپ کو اللہم لک الحمد و لک الشکر کلہ پڑھنا بنتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ اور اگر آپ نے 100% سے زیادہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے اور زیادہ اچھائی کیا تو وہ احسان کے بدلے میں آئے گا، اور احسان کے درجے تو بہت ہی اونچے ہیں۔ اگر آپ احسان کے درجے میں پہنچ جائیں گی تو نہ صرف آپ جواب دہی سے بچ جائیں گی بلکہ روز محشر اللہ پاک کے ہاں انعام اکرام اور درجوں کی حقدار ٹھہریں گی۔ تو یہ سودا تو کوئی مہنگا تو نہیں ہے، یہ سودا تو بڑا اچھا ہے۔ یہ زندگی تو 50 60 70 سال گزری جانی ہے، میں تخت پہ بھی گزار سکتی ہوں تو میں فرش پہ بھی گزار سکتی ہوں، میں چھت کے نیچے بھی گزار سکتی ہوں تو چھت کے بغیر بھی۔ دیکھیں زندگی تو گزر جانی ہے، چاہے جھونپڑے میں گزرے چاہے محل میں گزرے۔ تو یہ چھوٹی سی زندگی جو میری نہیں ہے، عطا ہے، یہ معلوم عطا جو میرا نہیں ہے، یہاں رہ جانا ہے، میرے وارثوں کا ہے، تو اس کے لیے میں کیوں دل برداشتہ ہوں؟ میں کیوں یہ کہوں کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں؟ میں یہ کیوں کہوں کہ میں گھر چھوڑ جاؤں؟ میں یہ کیوں کہوں کہ میں بچوں کو لے کے بھاگ جاؤں؟ نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف اپنی ازواج کے ساتھ ہی نہیں، اپنی فیملی کے ساتھ ہی نہیں، میاں اور بیوی، بیوی اور میاں کے حقوق فرائض ہی نہیں بیان فرمائے، آپ نے تو عام انسانوں کے ساتھ اس نے سلوک کی انتہا کر دی ہے کہ کوئی آپ کے گلے میں چادر ڈال کے کھینچ رہا ہے اور گردن مبارک زخمی ہو گئی ہے اور آپ پھر بھی اسے اونٹ لاد کے غلہ دے کے بھیج رہے ہیں۔ اور ہم دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا تقاضا بھی تو پھر سمجھے نا کہ آپ کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے، اور سنت یہی ہے کہ تمام تر زیادتیوں، تند خوئی، تند مزاجی، تند بیانی کے باوجود حسن سلوک کرے، دنیا میں بھی اجر آخرت میں بھی اجر۔ جیسے ایک کوچوان ہے، گھوڑا چلانے والا ہے، آپ یہ دیکھیں گھوڑا چل رہا ہے، وہ اس کو چابک مار رہا ہے تاکہ تیز چلے، ٹھیک ہے نا؟ جو سواریاں میں نے بٹھائی ہوئی ہیں اس سے جو مجھے پیسے ملے میں دن میں زیادہ پھیرے لگاؤں اور پھر ان پیسوں سے شام کو اس کو اچھا دانہ دن کا کھالوں ڈالوں، اس کو مساج کروں، اس کو جو اس کی خدمت خاطر ہے وہ کروں۔ یا آپ گھوڑ ریس دیکھتی ہیں، گھوڑوں کی ریس دیکھتی ہیں، اس میں بھی آپ یہ دیکھتی ہیں کہ پہلے تو اس کو گھوڑے کو مربے کھلائے جاتے ہیں، لاڑیاں کی جاتی ہیں، پالا پوسا جاتا ہے، اور پھر میدان میں اتار کے اس کو خوب چابک ماری جاتی ہے کہ وہ بھاگے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مالک چاہ رہا ہوتا ہے وہ وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا ہو، اس لیے اس کے پاؤں پہ چابک لگاتا ہے زور سے۔ بظاہر تو لگ رہا ہوتا ہے کہ کیا بدتمیزی ہے، کیوں مار رہا ہے بلا وجہ، گھوڑے نے اس کا کیا بگاڑا ہے، لیکن وہ مالک کیوں مار رہا ہے؟ یہ چابک جو ہم پہ اوپر والے کی برس رہی ہے نا، یہ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے دینے کے لیے ہم پہ برس رہی ہے۔ جیسے ایگزامینیشن ہال میں ہم کہتے تو ہیں یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یا ہم سب اپنا پرچہ حل کر رہے ہیں، جیسی زندگی جہاں جئیں گے، جو ہم سالو کریں گے، اس کوسچنز کے جو آنسر لکھیں گے، رزلٹ ہمیں قبر میں مل جائے گا، ہمارے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، روز محشر میں دائیں ہاتھ میں اصحاب الیمین میں آ جائیں گے، ہم نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اڑ کے آ جائے گا، وہ رزلٹ کا دن ہوگا۔ تو جب ہمیں پتہ ہے ہم یہاں امتحان دے رہے ہیں تو امتحان گاہ میں کبھی صوفے تو نہیں لگے ہوتے، امتحان گاہ میں یہ تو نہیں ہوتا ایگزامینیشن ہال میں نے بھی زندگی میں بڑے امتحان دیے، میں نے تو نہیں دیکھا کہ میرا ایگزامینر جو ہے وہ مجھے ملک شیک کا گلاس لا کے دے، صوفہ کم بیڈ لا کے دے، اور کہ اے سی کے آگے ہو کے بیٹھ جاؤ، آپ نے بڑا احسان کیا، پرچہ دینے آئی ہو۔ ہم پرچہ دینے آئے ہیں، ہمیں یہاں پہ ویسے ہی بیٹھنا ہے جیسے الرٹ ہو کے کرسی کے اوپر ایگزامینیشن ہال پہ اپنے ایگزام پہ توجہ دینی ہے، اور جیسا کوسچن ہے ہمارے پاس ویسے آنسر اکارڈنگلی ان کی امپورٹنس کے دینے ہیں۔ ہم وہاں پہ ریلیکس کرنے نہیں آئے ہوئے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ ایک بچی نے کہا کہ
ہم پہ ظلم ہو رہے ہیں اور اللہ پاک اوپر خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ دیکھیں بیٹا، اگر ایگزام ہو رہے ہوتے ہیں، تکلیفیں، مجھے پتہ ہے ایک دن نہیں گزرتا تکلیفوں کا، ایک رات نہیں گزرتی، 20-30 سال تو بڑے دور کی بات ہے۔ آپ لوگوں کو سیلوٹ ہے، آپ لوگوں کو سلام ہے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو رنگیں گے۔ لیکن بیٹے ایگزامینیشن ہال میں کبھی آپ نے دیکھا ہے ایگزامینر بیچ میں چیٹنگ کروا رہا ہو؟ ایگزامینر آپ ساتھ لاڑیاں کر رہا ہو، ڈارلنگ یہ کوسچن ایسا سالو کر لو، نہیں یہ یوں کر لو، مارکر یوز کرو، وہ تو بولتا ہی نہیں ہے، وہ تو خاموش ہوتا ہے۔ آپ کا انویجیلیٹر، آپ کا ایگزامینر خاموش ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے سالو کر رہی ہے۔ بالکل اسی طرح رب ذوالجلال ایگزامینر ہیں، وہ اوپر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ مشکلوں میں کتنا جذبہ، حوصلہ، صبر اور استقامت دکھا رہا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ میری یہ بندیاں، یہ میرے بندے اپنی مشکلات کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں، کیا واہ ویلا ملا رہے ہیں، کیا رونا دھونا ڈال رہے ہیں، کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی تو ایسے گزری ایسے گزری۔ وہ 70 مائیں ہیں، خاموش تماشائی نہیں ہے خدا نخواستہ۔ اس نے ہمارے لیے وکٹری سٹینڈ رکھا ہوا ہے، جنت الفردوس رکھی ہوئی ہے، اس کا ایلیجیبل ہمیں کر رہا ہے، ہمیں اس کا ایلیجیبل ہونا ہے، لہٰذا ہمت نہیں ہارنی۔ میں آپ سے یہی کہوں گی بیٹا کہ تسلی کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ ان کا نام رہنے دیں، اپنے آپ کو اس طرح بے چھت نہ کریں۔ وہ لڑائیاں، وہ جھگڑے، وہ کورٹ کچہریاں، وہ وکیل کھا جائیں گے، اسٹیٹ کھا جائے گی، آپ کو جو کچھ ملے گا وہ ناکافی ہوگا۔ اور یہ بچے، یہ ڈھلتی چھاؤں ہیں، یہ چھوڑ جاتے ہیں بیٹا، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، کوئی ساتھ نہیں نبھاتا، اپنے اپنے گھروں کے ہو جاتے ہیں، ان کی اپنی زندگیاں ہیں۔ ہاں، جو ایسٹ آپ کے پاس ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ زیورات ہے، کچھ ہے، میں آپ سے یہ ایڈوائز کروں گی کہ کبھی اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ کاٹ کے نہ دیجیے گا، کبھی۔ میں ہر روز یہ قصے کہانیاں سنتی ہوں، بڑے اچھے بیٹے بیٹیاں تھے، جو ہی ماں باپ نے بانٹ بونٹ کے بندر بانٹ کر کے وہ لے گئے، اب ماں باپ بھاری لگنے لگے ہیں۔ بیٹے خود کو در در نہ کرنا، دور دور نہ کروانا، جو جس کے پاس ہے اس کو اپنی سیونگز کو انشاءاللہ رکھیں، تاکہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے ایک پروٹیکشن ہو، اس میں سے صدقہ کریں، زکوٰۃ کریں، خیرات دیں، پاکستان میں لوگوں کے راشن کا کوئی بندوبست کریں تاکہ لوگ کھائیں اور ان کی دعا نکلے، بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس بوڑھے جوڑے کی طرح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ کلیم اللہ تھے، وہ ایک دفعہ گزر رہے تھے تو ایک بڑھیا اور بوڑھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اتنے عرصے سے ہمارے فاقے ہیں، غربت ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کہیں کہ جو ہمارا تھوڑا بہت رزق ہے ہم ایک دن کٹھا ہی دے دیں تاکہ ہم مزے کا کوئی ڈنر کر لیں، عیاشی کر لیں نا، تو بعد میں دیکھی جائے گی نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے ان کا ٹوٹل رزق ان کو ایک ہی شاٹ میں دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، کچھ عرصے بعد انہیں خیال آیا، اسی علاقے سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ پتہ تو کروں کہ اس مائی بابے کا کیا حال ہوا جو انہوں نے کٹھا رزق اپنا لے لیا تھا پوری زندگی کا، اللہ پاک سے ایک ہی شاٹ میں لے لیا تھا۔ تو وہ گئے تو کسی سے پوچھا کہ اس طرح ایک اماں اور بابا جی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ محل ان کا ہے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے اللہ پاک سے، کیونکہ کلیم اللہ تھے، بات کرتے تھے، اللہ پاک سے مخاطب ہو کے پوچھا کہ رب ذوالجلال یہ کیا، یہ تیری سنت تو نہیں ہے کہ جو اس کا رزق مقدر کا تھا تو نے ایک یکمشت دے دیا، تو اب یہ محلات اور یہ نوکر چاکر اور لوگ سائل یہاں آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ تو پتہ ہے کیا پتہ چلا، جو انہیں رزق ملا تھا نا، انہوں نے اس رزق کو کہا کہ یہ ہمیں ملا ہے، اچھا چلو ساری مخلوق کو ساتھ کھلاتے ہیں، سارے مل کے کھا لیں، بعد میں ٹھیک ہے، جو بھوکے ہیں سب کو کھلاتے ہیں۔ اب انہوں نے مل بانٹ کے کھایا، میرے رب کو یہ ادا پسند آ گئی کہ یہ ربی ادا ہے نا، یہ ربی ادا ہے، رعوف ہونا، رحیم ہونا، مل بانٹ کے کھانا، تو میرے رب نے ان کے لیے رزق کے فیصلے کر دیے۔ تو میں آپ سے کہوں گی بجائے اس کے کہ وہ اپنے بچوں میاں کے کسی ہتھے چڑھے، آپ اسے صدقہ خیرات وغیرہ کریں تاکہ اللہ پاک بند رائیں کھولے، یا لطیف و یا ودود کا ورد کریں، انمول خزانہ سے دوستی لگائیں، اس میں بڑی خیر ہے۔ کتنے ہی ٹوٹتے گھر آخری حدوں کو پہنچے ہوئے تھے، کتنے ہی زیادہ بڑے امتحان تھے۔ میں نے لفظوں کو بڑا گول مٹول کر کے بڑی لیپا پوتی سے یہ بات کی ہے، جو مجھ تک یہ باتیں پہنچی ہوئی ہیں، اتنی ننگی ہیں کہ انہیں بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ جگہ نہیں ہے جہاں میں بیٹھ کے یہ بات کروں۔ انتہا کو اخلاقی گراوٹیں پہنچ چکی ہیں، ماں بہن بیٹی کی کوئی عزت تمیز کچھ محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سب لوگوں سے یہ کہوں گی کہ اپنے لباسوں کو درست رکھیں۔ یہ گھروں میں جہاں
فیملی سسٹم اس طرح سے ہے کہ دو دو چار چار بچے اکٹھے رہتے، خیر یہاں تو اتنا رواج نہیں ہے. وہاں پہ یہ بھابیاں بھابجیں ننگے دھڑ آف سلیوز یہ جو کچھ پہن کے پھرتی ہیں، کوئی عزت محفوظ نہیں ہے. پلیز یہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ دیکھا جا رہا ہے اس کے بعد جو حالات ہوئے ہیں وہ قیامت کی نشانیاں ہیں. کیا کیا یہ ہماری بچیاں دلوں میں چھپائے بیٹھی ہیں. تو پلیز اپنی عزتوں کو محفوظ رکھیں، اپنے لباس کو باوضو رہیں. رجب کا مہینہ ہے، استغفار کا سہارا لیں اور توکل اللہ. دل برداشتہ نہیں ہونا، ہمت کرنی ہے. اللہ کریم انشاءاللہ مدد بھی فرمائیں گے، کفایت بھی فرمائیں گے، کفالت بھی فرمائیں گے، ضائع ہونے سے بچائیں گے اور حفاظت بھی فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز. آج آپ لوگوں کو پتہ ہے 13 رجب ہے، ایام 20 ہیں. الحمدللہ رب العالمین. عبادت کی راتیں ہیں، سورۃ فاتحہ راتوں میں پڑھیں، دن میں روزہ رکھیں. جمعرات کا دن ہے، آنے والی رات شب جمعہ کی ہے. شب جمعہ کے 3 عمل اب تک آپ کو رٹ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ 3 عمل ویسے تو آپ سورۃ کہف پڑھتی ہیں، درود شریف پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، سارے اعمال کرتی ہیں، لیکن شب جمعہ میں حاجت کے 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں. پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ اخلاص. پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ کے یہ پورا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے گھرانے اور فیملی کو ہدیہ کرے، اور پھر دعا مانگے کہ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جیسا سکون، عزت، عفت اور عظمت عطا فرمائیے. نیکی، صالحیت اور صلاحیت عطا فرمائیے نسلوں کو. اور اس کے علاوہ اپنے نسلوں کو بچانے کے لیے آٹزم سے، ذہنی، جسمانی، روحانی روگوں سے بچانے کے لیے قرآن کی 4 سورتیں شب جمعہ میں ضرور پڑھا کریں. الف لام میم سجدہ، یاسین، دخان اور ملک، ٹھیک ہے نا. اور شب جمعہ میں آپ نے 70 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے. پھر ہر رات اس کو ہم آگے آنے والی راتوں میں 10 کم کرتے جائیں گے. کل 60 بار پڑھیں گے، اس سے اگلی رات 50 بار. اس طرح وینسڈے کو یہ 10 ٹائم رہ جائے گی، 10 ٹائم سوری. پھر میں نے اردو میں بتایا، کل بھی ہماری بچی نے شکایت کی تھی، 70 ٹائم سورۃ فاتحہ اینڈ ایوری نائٹ وی ڈیکریز اٹ بائی 10. سو ٹمارو اٹ ول بی 60 اینڈ دین ڈے آفٹر ٹمارو اٹس 50 ٹائمس. تو اس طرح سے وینسڈے تک یہ 10 ٹائمز رہ جائے گی. اس میں شفا ہے، عطا ہے، برکتیں ہیں، اور انشاءاللہ برکتیں ہیں. منتھلی قرآن آپ ہر اسلامی مہینے میں ہم قرآن ختم کرتے ہیں، 2 قرآن والے بھی ہیں. ابھی آج ہمارے پاس جو دعا میں شامل ہے وہ 15,000 ماشاءاللہ درود شریف ہے اور 1 قرآن ہے الحمدللہ رب العالمین. اس کے علاوہ بہت سے نفلی اعمال ہیں. اللہ پاک پڑھنے والوں کو زندگی، صحت، شفائیں، عطائیں، عافیتیں، برکتیں عطا فرمائے. رجب کے مہینے میں رجب کی اسم اعظم والی دعائیں جو ہمارے فیس بک پہ pearlsofislam.org ویب سائٹ پہ، اور ہمارے پرلز آف اسلام کے آفیشیل پرلز آف اسلام کے واٹس ایپ گروپس پہ ہر جگہ شیئر ہوتی ہیں. یوٹیوب میں بھی انشاءاللہ ہمارے چینلز کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں تاکہ کسی کو کوئی اگر فیض مل جائے تو کیا پتہ آخرت میں ہماری بخشش کا سامان ہو جائے. اپنا ایک سینئر سٹیزن، کوئی آنٹیاں کو ضرور دوست بنائیں، ان کی خدمت کریں، ان کی بات سنیں، ان سے دعا کریں، ان سے دعا لیں، ان کو دعا کرائیں، ان سے آمین کرائیں. کوئی ساتھی بنائیں، قرآن دوست اپنا ضرور بنائیں جن کو روز قرآن کی 1-2 آیت یاد کر کے سناتی رہیں تاکہ وہ آیتیں آپ کو صورتوں کی شکل میں یاد ہو جائیں. یہ شب جمعہ کی 4 صورتیں تو آپ زبانی پلیز یاد کر ہی لیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ اپنے نوافل میں پڑھا کریں. اور کروڑ درود شریف کی ہم سب نے نیت کی ہوئی ہے. دبا کے درود شریف پڑھیں، ضرور پڑھیں، کم از کم آدھا گھنٹہ تو درود شریف ضرور پڑھیں انشاءاللہ. اللہ کریم آپ سب لوگوں کے بیٹھنے کو انشاءاللہ قبول کرے. دعا کے لیے جھولیاں اٹھاتے ہیں، اور جن بچوں کے دکھ آپ نے سنے ہیں ان کو اپنی تنہائی کی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا رب العالمین، یا الہ العالمین، یا حی یا قیوم. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اے میرے رب ذوالجلال، اے داتاؤں کے داتا، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تیرے سامنے ہم اپنے خالی دامن لے کے بیٹھے ہیں. اللہ یہ ہمارے دامن، یہ ہمارے ہاتھ کے کشبول اللہ کریم خالی ہیں. تو انہیں بھر دے علم سے، حلم سے، معرفت سے، اپنی محبت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے. اے میرے کریم مالک، جتنے ہدایہ ہمارے پاس پہنچے ہیں وہ 15,000 درود شریف اور 1 قرآن 1 بچی کا ہے. اس کے علاوہ بے شمار ہدیے ہیں. اللہ کریم ہم سب کے نفلی اعمال آج تقریباً سب روزے سے ہیں. اللہ کریم ان سب کو ہم محدثین، معلمین، مفسرین، مجددین، مورخین، شہداء، غازیوں کو
صحابہ تابعین تبا تابعین بدر احد خندق والے رجال الغیب اولیاء اللہ سب کو ہدیہ کرتے ہیں، اور ہم سب کے پیارے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کریم یہ نور ان کی قبروں میں داخل فرمائیے، زندوں اور مردوں کو اس کی تاثیر عطا فرمائیے، اللہ کریم بالخصوص ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کو اللہ کریم یہ نور ان کی زندگیوں میں داخل کریں، ان کی قبروں میں داخل کریں، ان کے دکھوں کا مرہم اور مداوا بن جائے، اللہ کریم ان کے زخموں پہ پھایا بن جائے، اللہ کریم ان کے آنسو پونچھ دے، اللہ کریم کوئی تو طریقہ ہو، کوئی خیر ہمیں سجھا دیں کہ ہم ان تک پہنچ سکیں۔ اللہ دل چاہتا ہے کہ عرش کو ہلا دے، چیخیں ماریں، تیرے سے مانگیں، ان کے لیے منوائیں۔ رب کریم ان کے دکھ نہیں دیکھے جاتے، اللہ کریم ان کی تصویریں ہماری آنکھوں میں جم گئی ہیں، اللہ وہ بچے، اللہ وہ زخمی، وہ جلے ہوئے، وہ کٹے پٹے اعضاء، اللہ وہ جوان، وہ بوڑھے لاشیں، اللہ کریم پھر بھی وہ صحابہ جیسی زندگی انہوں نے نہیں چھوڑی، ان کے شرم بھر پردے آنچل دوپٹے عبائے نہیں اترے، مالک وہ پھر بھی اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے، تیری طرف امید سے دیکھ رہے ہیں، اللہ وہ بجھتا چراغ ہے اس کو بجھنے نہ دینا، اللہ وہ اللہ وہ گرتا پانی ہے سمندر کی نظر ہو رہے ہیں، مالک اس پانی کو بچاؤ، اللہ اس نسل اس امت اس قوم کو بچاؤ، اللہ کریم تیرے گھر کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اللہ انبیاء کی سرزمین پہ وہ خون ریزی، مالک تو سمیع و بصیر ہے، اللہ سونے جب فلسطین والوں کو دیکھتے ہیں تو اپنے دکھ بڑے چھوٹے لگتے ہیں، اللہ شرم سے ڈوبی مرتے ہیں کہ تیرا شکر نہیں کیا اور اپنے رونے دھوتے رہے، اللہ ان کے پاس تو نہ گھر ہے، نہ چھت ہے، نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے، نہ لباس ہے، نہ بیٹے ہیں، نہ بیٹیاں ہیں، بیوگیاں ہیں، آہیں ہیں، صدمے ہیں، یتیمیاں ہیں، مفلسیاں ہیں، قید ہے، اللہ کرم کر دے، فضل کر دے، معاف کر دے، اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا میں ایسی شرح صدر عطا فرما کہ ہماری زبانوں کی گرہیں کھلیں، اللہ کریم آپ بھی ہماری دعا سنیں، اللہ کریم اور ہمارے بچے میاں بہن بھائی یہ سب ہماری بات کو سمجھیں، اللہ ہماری زبان کی گرہ کھولیں، اللہ ہماری زبان کی گرہ کھولیں، ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرمائیں کہ جو ہم اپنے بچوں سے کہیں ان کی سمجھ آ جائے، اے ہمارے پیارے رب، نہ یہاں کی آگ نہ وہاں کی آگ، اللہ آگ سے بڑا ڈر لگتا ہے، یہاں دکھوں کی آگ سے بچانا، دوزخ کی آگ سے بچانا، اللہ یہاں بھی کشادہ رہائشیں دینا، اللہ قبر کی تنگی سے بچانا، اللہ وہ بھی کشادہ کرنا، اللہ جہنم سے دور رکھنا، اس جان لیوا عذاب سے دور رکھنا، اس برے ٹھکانے سے بچانا، اللہ یہ دنیا تو تھوڑی سی ہے، گزر گئی گزر جائے گی، بیت گئی بیت جائے گی، اللہ وہ کیسے بیتے گی، وہاں تو موت کے جانور کو بھی موت آ جائے گی، اللہ وہ سدا بہار زندگی کیسے جئیں گے، اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیں، اللہ یہ ہمارے شوہر، ہمارے بچے، ہماری اولادیں، اللہ کریم اور بیویاں، شوہروں کے لیے، شوہر بیویوں کے لیے، اللہ انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ دل کا چین بنا دے، اللہ متقین کے امام بنا دے، اللہ انہیں صلاحیت دے، انہیں صالحیت دے، انہیں اپنا بنا، ان کے حلیے چہرے مورے کپڑے لباس بدل، اللہ کریم ان کی زبانوں سے قرآن حدیث فقہ جاری فرما، اللہ ہماری بچیوں کو مفتیہ بنا، اللہ کریم جہاں ہم عورت مفتیہ ڈھونڈنے جاتے ہیں، ہماری بچیوں کے مسائل ہے جو ان کی زبان میں ان کو سمجھائے، اللہ اتنا قحط ہے، اللہ ہماری بیٹیوں کو مفتیہ بنا، اللہ ان کی زبان میں قرآن اور حدیث اور فقہ کی گتھیاں سلجھائیں، اللہ اللہ رہنمائی فرمائے، رہبری کریں امت کی، اے میرے کریم مالک ہم نے واقعی اپنی جانوں پہ بڑے ظلم کیے ہیں، اگر تو ہمیں نہیں نہ بخشے گا تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا، اللہ کریم بس تو ہمیں معاف کر دے، جو کچھ کائنات پہ ہو رہا ہے، اللہ سونے یہ ہمارے کرتوت، اللہ ہمارا دیش جو کلمے کے نام پہ بنا تھا، اللہ کریم وہ فحاشی وہاں پھیل گئی، مالک اس کی سرحدیں غیر محفوظ، اس کی امت، اس کی بیٹیاں، اس کے بیٹے، میرے مولا اسے اس غلاظتوں سے نکال، مالک غلاظتوں سے نکال، اللہ کریم ایک امید کی کرن عمران خان نظر آیا تھا، مالک سونے تو نے اسے بھی جیل کی دیواروں کے پیچھے ڈال دیا، تیرے کام تو ہی جانے، پر تو مسبب الاسباب ہے،
सब बिल की तुझसे इल्तिजा करते हैं। अल्लाह सोने हम सब पे सब्र अंडेल दे। अल्लाह करीम सब्र अंडेल दे। अल्लाह करीम सब्र अंडेल दे, हमारी मदद कर। अल्लाह करीम हमारी मदद कर। अल्लाह करीम इन बच्चियों के दुख दूर कर। अल्लाह करीम इनकी तकलीफ़ें दूर कर। अपने पास से रहमत का कोई घना साहिबान इनको दे। अल्लाह करीम इनके मामला दुरुस्त कर दे। अल्लाह करीम इनके रोने इनके आंसू तू पहुँच सकता है, मैं तो नहीं पहुँच सकती मालिक। इन्हें दुखों से निजात दे, इन्हें फितनों से बचाओ। अल्लाह इन्हें फितनों से बचाओ। अल्लाह ये थक गई हैं। अल्लाह ये थक गई हैं। हमें पता है हमें तेरे पास ही लौट के आना है, लेकिन मालिक ये इनसे नहीं गुजर रही ज़िंदगी। अल्लाह ये कुछ और सोच रही हैं रास्ते। अल्लाह इन्हें किसी ऐसे काम से बचाना जिससे तू नाराज़ हो जाए। अल्लाह कोई दिल में टेढ़ ना पैदा होने देना। अल्लाह दिल को सीधा रखना, सबको बख्श देना, सबको खैर के काम, खैर की ज़िंदगी, खैर की मौत। अल्लाह ये बड़े मैले से दिल हैं, अल्लाह इन्हें अपनी मोहब्बत के लिए कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले। अल्लाह बैलेंस लाइफ अता फरमा, मुतवाज़न। अल्लाह करीम शर्म भरम बचा ले, अल्लाह आबरू इज़्ज़त बचा ले मेरे मालिक। जहाँ हम ठोकर लगे, गिरे, गलती करें, मुँह से कोई ऐसा बोल निकाले तो माफ़ कर देना। अल्लाह बला की खर्चों से बचाना, बला की मुसीबतों आफतों से बचाना, आफियतों के पलट जाने से बचाना। अल्लाह करीम अचानक के हादसों से बचाना। अल्लाह गाड़ियों की खैर, घरों की खैर, सवारियों की खैर, सवारों की खैर। अल्लाह करीम पिछलों की खैर, अगलों की खैर, उम्मत की खैर, नस्लों की खैर। अल्लाह करीम हमारे माँ बाप पे रहम फरमा। अल्लाह करीम जो कब्रों में है उनकी कब्रों पे रहम फरमा। अल्लाह करीम कभी हमें अकेला ना छोड़ना। अल्लाह कभी तन्हा ना छोड़ना। अल्लाह अपने पास से कोई सुल्तान नसीरा अता फरमा, कोई मददगार हमारे साथ लगा दे। ए मेरे करीम मालिक, तूने जन्नतुल नईम की बड़ी बातें की हैं, कुरान में जन्नतुल फिरदौस के बड़े किस्से सुनाए हैं। अल्लाह सूरत रहमान में जिस जन्नतुल फिरदौस के किस्से और बातें हैं वो सच्ची हैं, दुरुस्त हैं, हमारा ईमान है, यकीन है। अल्लाह करीम वो औलादें, नेमतें वो यहाँ भी अता फरमा, दुनिया में भी अता फरमा। ए मेरे करीम मालिक, ए मेरे सोने आका, हमें शैतान से बचाना, बुरे दोस्तों से बचाना, नशों से बचाना, इल्लतों ज़िल्लतों किल्लतों से बचाना। अल्लाह करीम जब मौत आए तो नेकोकारों के साथ हमें मिलाना। अल्लाह करीम खात्मा बिल खैर, आखिरी बोल कलमा मेरे मालिक अपने घर पै दर पै बुलाना। मेरे मालिक हमारे उस्तादों की खैर, हमारे साथियों की खैर, परज़क इस्लाम से जुड़े एक एक फ़र्द हीरे मोती की खैर। अल्लाह करीम जो यहाँ जुड़े हैं जन्नतुल फिरदौस तक जुड़े रहें। अल्लाह करीम हाथों में हाथ डाल के अल्लाह करीम बेहिसाब जन्नत में दाखिल करना। अल्लाह करीम ऐसा ही कर देना मालिक, ऐसा ही कर देना मालिक। इस घड़ी को कबूलियत की घड़ी बना ले, लम्हे को कबूलियत का लम्हा बना ले। हर मरीज़ शिफा पा जाए। अल्लाह करीम हमारे दिल के बड़े करीब बड़े बीमार हैं, अल्लाह हम कुछ नहीं कर सकते, आप उन्हें शिफा दे दें। अल्लाह करीम बहुत घर उजड़ गए, उन्हें दोबारा बसा दें। अल्लाह करीम बहुत से बच्चे रिश्तों के इंतज़ार में जवानियाँ ढल रही हैं, अल्लाह बेहतरीन ज़ौज अता फरमा दें। अल्लाह करीम बहुत सी गोदे खाली आबाद कर दे। अल्लाह करीम बच्चों की सही तरबियत की तौफीक दे, इनसे कोई दीन के गलबे का बड़ा काम ले ले। ऐ मेरे करीम मालिक, हमसे इस अमल को कबूल कर, तू सुनने वाला है, जानने वाला है, तू मेहरबान हो जा, तू रहम कर दे, तू तू अपनी तवज्जो हम पे मबजूल कर ले। इस छोटी जमात को अपनी छाँव छतरी में ढांप ले। अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, माफ़ी तेरा बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह कम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।